6 जहाजों को गिराने के जोम में हम अपने आप को बड़ी सुपर ताकत समझना शुरू हो गए। आपके पास जहाज कितने हैं टोटल? ये मैं चाहता हूं कि ये कोई बताए, फील्ड मार्शल को भी, वजीर आजम को भी। खुदारा होश के नाखून ले, ये ख्वाजा आसिफ की बढ़ के ये जंग नहीं जीतेगी। इमरान खान को की एक आंख में अगर तकलीफ है जिसको मख्फी रखा जा रहा है, अब 60 दिन से एक शख्स को आप कैद तनाई में रखें और फिर ये फैसले करें, ये सोचें कि ये अब हमारा बन जाएगा कारकुन, क्योंकि अफगानिस्तान और इंडिया के साथ हमारे हालात बिगड़ गए, तो अब सब आ जाए और सब साथ आके हमारे से कंधा और कंधा मिला के लड़े। तो इस तरह तो नहीं होता, इसमें आपको इनिशिएटिव गवर्नमेंट को लेना पड़ता है। वेलकम जी, सियासत और पीके से मैं हूं वकार बगा। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है पाकिस्तान के मुमताज आईनी माहिर बैरिस्टर इत्तेजाज अहसन। जो साहब, इट्स प्लेजर टू होस्ट यू, थैंक यू वेरी मच, आपने वक्त दिया सर। इस वक्त सर पाकिस्तान के अंदरूनी और बैरूनी दो क्राइसिस का शिकार है। पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, पाकिस्तान के बाहर हम हमारा पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान, वहां पर अगर देखें तो वहां ऐलान भी हो गया है कि हम स्ट्राइक्स करेंगे। कुछ स्ट्राइक्स हमने की भी हैं। कहा गया कि हमारे कुछ सिक्योरिटी फोर्सेस के नौजवानों को भी जो यरगमाल बनाया गया था उन्हें भी बाजियाब करवाया गया है। बहुत कुछ चल रहा है सर। इस सारे सिनेरियो के ऊपर आपका क्या एनालिसिस है? इसमें वकार मियाँ, मेरा ख्याल है कि हमारी तरफ से बड़ी आकबत नाअंदेशी हो रही है। हम बड़क लगा रहे हैं, वो ख्वाजा आसिफ एक है, वो वजीर दिफा है, वो कहता है हम गारों में भी तुम्हें मारेंगे, हम तबाह बर्बाद कर देंगे। फिर अब और मिनिस्टर्स भी इसमें शामिल हो गए कि क्योंकि कोई मुस्बत रिस्पांस नहीं मिली अफगानिस्तान की हुकूमत से, तो अब ये उनको हुकूमत को भी थ्रेट कर रहे हैं कि हम आपको आपके अंदर जाके टेरिटरी में रिंग साइड मारेंगे और काबुल पे हर जगह हम। अब ये आप किस कौम को कह रहे हैं? सोचे पड़ा, आप उस कौम को कह रहे हैं जिस पे सोवियत यूनियन भरपूर अंदाज से 10 साल उस पे बमबारी करता रहा और उसने उनके बहुत जहाज गिराए, ये स्टिंगर मिसाइल से। और उसके पास इतना असला था कि आप सोच भी नहीं सकते जो रूस के पास असला था। ये कौम उसके उस भट्टी में से निकल के आई है। आगे जो उसके बाद अमेरिका आ गया। अमेरिका ने 9/11 के बाद 19 साल इन पे बेइंतहा बमबारी, तोरा बोरा पे बमबारी, और अमेरिकन मतलब है इतना पैसा उन्होंने खरब खरब डॉलर से ज्यादा लगाया, खरब डॉलर से, अरब भी छोड़ो, खरब। तो वो उनका लग गया वहां। सारी दुनिया की जो हाईएस्ट टेक्नोलॉजी थी, एरियल टेक्नोलॉजी, हवाई जहाजों की, वो उन्होंने वहां चलाई, मारा, धमाके किए। ये पठान जो ये है अफगान, ये इनको जमीन पे ही रहे, इन्होंने वो आसमानों पे कोई हावी नहीं होना। इनकी उनकी ये स्ट्रेटजी नहीं है कि आप आसमान, चूंकि आपके जैसा इजराइल, वो मास्टर ऑफ दी स्काईज वहां है, वहां कोई जहाज उड़ ही नहीं सकता अगर इजराइल ना चाहता हो, कोई लड़ाका जहाज भी नहीं उड़। अब उसकी वजह से उन्होंने इजराइल ने कुछ बमबारी कर ली है ईरान पे, और क्योंकि उसका टोटल कंट्रोल था, ईरान पे कोई बमबारी कर ली है, वो बंकर बस्टर बम्स भी फेंके। ईरान खड़ा है। हमारी कौम, हमने एक 20 घंटे की 20 मिनट की डॉग फाइट की है, उनका एक स्कर्मिश की है, जिसमें उन्होंने उनके हमने 6 जहाज गिरा दिए और इंडिया नाकाम रहा है कुछ भी गिराने को। अब उस 6 घंटे 6 जहाजों को गिराने के जोम में
ہم اپنے آپ کو بڑی سپر طاقت سمجھنا شروع ہو گئے. ہم افغانستان کو کہتے ہیں تمہیں تو اس طرح ماریں گے کہ تمہیں نانی یاد آئے گی. بھائی صاحب ان کو نانی یاد اس وقت نہیں دلائی جا سکی جب ان پہ برطانیہ حملے کر رہا تھا، اور برطانیہ سپر طاقت تھا. ان کو اس وقت تک نانی یاد کرا سکے ہم جب سوویت یونین جیسی عالمی طاقت، اور پھر امریکہ آپ دیکھیں، آپ کا سارا جو اس وقت انحصار ہے وہ امریکہ اور ٹرمپ پہ ہے. آپ کو یاد ہے 2019 میں یہ امریکن کس طرح بھاگے تھے وہاں؟ وہ جو ان کے ساتھ پیچھے رہ گئے تھے ان کے ہواری، وہ ان کے جہازوں سے لٹک کے اور 2000 فٹ کی بلندی سے وہ گرے، جہازوں سے باہر سے لپٹے ہوئے تھے. وہ گرتے سارے سین ہم نے دیکھے ہیں. امریکہ کے پاس ان لمیٹڈ ہتھیار تھے، جہاز تھے، میزائلز تھے، بحری جہاز جو کہ آ کے سپورٹ کر سکتے ہیں. اور امریکہ پوری ایک اپنی جو گیرسن ہے وہ لیے پھرتا ہے سمندر میں، کئی گیرسن. وہ جہاز ابراہم لنکن آ کے کھڑا ہو گیا، وہ جہاز دوسرا کوئی آ کے کھڑا ہو گیا. اب وہ ان جہازوں پہ پوری فوج ہے. اب وہ نہیں افغانیوں کو ہرا سکے، بلکہ اس طرح بھاگے اپنا سارا کمبل بستر سب چھوڑ کے، اور وہ افغانیوں کے قبضے میں ہے. وہ بڑا انلمیٹڈ سپلائی آف موسٹ ماڈرن ٹیکنالوجی. اب ان کو آپ کہتے ہیں کہ ہم آپ کو ماریں گے. اب آپ کے پاس جہاز کتنے ہیں ٹوٹل؟ یہ میں چاہتا ہوں کہ یہ کوئی بتائے فیلڈ مارشل کو بھی، وزیر اعظم کو بھی، کہ آپ کے پاس جہاز کتنے ہیں. خواجہ صاحب وہ تو سٹنگر کے ایکسپرٹس ہیں ادھر جو بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہ اب ان کو اسلحہ بھی بہت مل گیا ہے. اس کو آپ بات چیت کے ذریعے ہی نپٹائیں، ورنہ اگر انہوں نے آپ کے 5 7 10 جہاز پہلے دن ہی گرا دیے تو آپ کے پاس رہ کتنے جائیں گے؟ اور ہائی ٹیک تو آپ کے پاس ابھی کم ہے جو ہائی ٹیک. تو اس لیے خدارا ہوش کے ناخن لیں. یہ خواجہ آصف کی بڑکیں یہ جنگ نہیں جیتیں گی، اور جنگ افغانستان کے ساتھ ہماری ہونی ہی نہیں چاہیے. اور اگر ہوگی تو وہ ہمیں ایئر سپیریورٹی نہ رہے گی ہماری، اور اگر ایئر سپیریورٹی رہ بھی گئی تو ان کو تو زمین پہ ہی جنگ لڑنی ہے. کہ ایک بندہ پیدل چلتا چلتا ایک بس رکی ہے، اس میں بیٹھ گیا ہے، اور 1 میل آگے جا کے اس نے ساری بس کو بھی اپنے آپ کو بھی اڑا لیا. یہ بڑا دشوار اور مشکل سفر ہے اور مرحلہ ہے. اس میں آپ اب افغانستان کو بھی اس لیے آپ نیچی نظر سے دیکھ رہے ہیں کیونکہ آپ کو ٹرمپ نے ذرا کچھ اہمیت دی ہے. اب ٹرمپ نے اہمیت دی ہے تو وہ دیر از نو فری لنچ. وہ آپ کو غزہ میں اسلامی سولجرز کے، مسلمان سولجرز کے آمنا سامنا کریں گے. وہاں آپ کو جا کے اسرائیل کے ساتھ مل کے غزہ کو فری کرانا پڑے گا. اگر یہ ڈیمانڈ آ گئی، اگر یہ آپ کے سامنے آ گئی تو آپ کس طرح کریں گے؟ پھر آپ کو چین سے اکھاڑا جائے گا. There is no free lunch. چین نے آپ کو ٹیکنالوجی دی ہے، کوئی آپ کو ٹیکنالوجی نہیں دیتا. آپ کو جہاز دے دیتے ہیں، ٹیکنالوجی نہیں دیتا. چین نے آپ کے حوالے ٹیکنالوجی کی ہے جس سے آپ یہ جنگ جیتے ہیں. اور لیکن یہ 20 منٹ کی جنگ، اس سے آپ فخر تو کر سکتے ہیں، ہم بھی کر سکتے ہیں، ہم بھی کرتے ہیں بڑے ہی، لیکن اس کو کریکٹ پرسپیکٹو میں دیکھیں. پہلا کہ افغانستان آپ یہ کہہ رہے ہیں اوے تو نے کس قوم کو پکارا ہے، للکارا ہے، وہ جو گانا بھی ہے، کس قوم کو للکارا ہے. اب یہ افغانی کہہ رہا ہوگا
خواجہ آصف تو نے کس قوم کو للکارا ہے؟ آؤ بم مارو. جتنے جہاز ہیں آپ کی ایئر فورس کا سائز بہت چھوٹا ہے. آپ کے پائلٹس بڑے دلیر ہیں, بڑے ہنرمند ہیں, بٹ آپ کا سائز کیا ہے کہ کتنے جہاز آپ سیکریفائز کر سکتے ہو؟ یہ اعلیٰ ترین لیول پہ سوچنا چاہیے. دے ہیو ٹو ریوائز دی پالیسی آف افغانستان. افغانستان سے جب دوحہ میں پہلی میٹنگ تھی جی تو جب آپ جا رہے تھے آپ نے ایک ٹیم بھیجی جو کہ ٹیم جا کے اور وہ اس میں مذاکرات میں حصہ لے. ترکی اور قطر نے بڑی مشکل سے افغانیوں کو بٹھایا تھا اس ٹیبل پہ, اس میز پہ. اور آپ کے جو لیڈر تھے یہاں سے جانے والے ان مذاکرات کے لیے, وہ تھے خواجہ آصف صاحب. خواجہ آصف صاحب نے پاکستان سے ٹیک آف کرنے سے پہلے یہ بیان دیا کہ افغانستان یا بات چیت اور مذاکرات یا پھر کھلی جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. ہم جنگ کریں گے, ہم غاروں میں ماریں گے. تو ارے بھائی آپ تو بات چیت کرنے جا رہے ہیں, آپ تو صلح صفائی سے سارا کام دونوں طرف سے ختم کرنا چاہ رہے ہیں. آپ نے اپنا ایک لوہا منوا لیا ہے. وہ 20 منٹ کی اس ڈاگ فائٹ میں اس لوہے کو اپنے کو محفوظ رکھو, وہ ایک ریپوٹیشن آپ کی بن گئی ہے. پر آپ کچھ نقصان نہیں کرانا چاہتے ہیں زیادہ. تو یہ میں ایک بہت پریشان ہوں کہ یہ جنگ کی طرف جا رہے ہیں. یہ افغانستان کو ان کا خیال ہے موقع مل گیا ہے کہ اس کو پاکستان کو زیادہ ڈیپ سٹیٹ بنا لیں, ان دی سینس کے اس کے جغرافیہ بڑھا لیں, اور افغانستان ہماری ڈیپتھ ہوگا. اب افغانستان آپ کی ڈیپتھ نہیں ہوگے, آپ افغانستان کا بفر ہوں گے, سامنے کھڑے ہوں گے. یہ تو بڑا خطرناک ہے اگر پاکستان افغانستان کا بفر ہوتا ہے. مگر سر یہ حالات یہاں پہنچے کیوں؟ یہ چیز کیوں ہوئی؟ یہ سٹرائکس اور پھر یہ سٹیٹمنٹس ابھی نہیں آ رہی. ماضی میں بھی ایک درمیان میں چھوٹا سا گیپ کچھ مہینوں کا چھوڑ کے اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا یہی زبان, یہی لہجہ, یہی ایٹیٹیوڈ تھا. یہ کیوں ہو رہا ہے؟ کیا افغانستان کی طرف سے ہمیں کوئی خطرہ ہے یا افغانستان کی زمین ہمارے خلاف واقعتاً استعمال ہو رہی ہے؟ واقعتاً ہو رہی ہے, اور ہو رہی ہے تو اتنا شور اس پہ پڑا ہے. یہ جو ٹی ٹی پی ہے اس کو ہماری توقع یہ تھی ہمارے حکمرانوں کی کہ افغانستان والے ان کو ایک طرح ہماری فوج کو ہی حوالے کر دیں گے. ہم جا کے کہیں گے کہ اب ہم ایک ہیں, ہم ایک جنگ لڑی ہے. افغان اے ٹی پی نے اور جو ٹی ٹی پی ہے, اب ٹی ٹی پی جو پاکستان میں طالبان ہے وہ تو ان کو تو آپ ان سے مقابلہ نہیں کر پا رہے. وہ بہت حملے انہوں نے کر دیے, پر اگر انہوں نے ایک دن 20-30 کر دیے تو اس دن اصل میں پتہ لگے گا. ان کے پاس یہ ایک روایت ہی بن گئی ہے ان کی طرف یہ خود کش بمبار کی, اور خاندانوں میں لوگوں نے چنا ہوتا ہے کہ یہ بچہ جس طرح کوئی ڈاکٹر بنے گا, کوئی بنے گا, یہ وطن کے خاطر خود کش بمبار بنے گا, اور اس کی زیادہ خاطر تواضع ہو رہی ہوتی ہے. اب وہ ایک فیکٹری ہے خود کش بمباروں کی. اب اس کے ساتھ آپ اپنی چھوٹی سی بہت ایفیشینٹ, بہت لائق پائلٹس, بہت اس کی ایک طاقت ہے, اپنی ایئر فورس چھوٹی سی کو وہاں لے جا کے اور زخمی کروا کے اور پھر بیٹھ جائیں گے کہ اب ہمارا جہاز کوئی اڑ نہیں سکتا کیونکہ وہ چھوٹے چھوٹے جہاز آپ کے رہ جائیں گے. تو یہ جو ایک ٹرمپ فیسینیشن ہمیں ہوئی ہے نا, اس سے ہمیں نکلنا چاہیے. بٹ گرام ایئر بیس کا بھی ہے کوئی لنک ہو رہا ہے؟ امریکہ کو جو چاہیے, امریکہ کو سپیس چاہیے, اس گورنمنٹ کو بھی کوئی رجیم چینج کی بھی وہاں ہو سکتی ہے پاسبلٹی؟
نہیں کہاں رجیم چینج پاکستان میں، افغانستان میں سر. افغانستان میں رجیم چینج سے ہمارا کیا واسطہ؟ افغانستان میں رجیم چینج کیا تھا نا امریکہ نے، اور جس طرح بھاگے تھے کپڑے چھوڑ کے. آپ وہ سین تو دیکھیں جب امریکہ بھاگ رہا ہے افغانستان، کیا تھا وہ امریکہ کے مقابلے میں افغانیوں کے پاس؟ گلیلیں تھی ایک طرح سے. یہ میزائل وغیرہ بھی چھوٹے جو ہے شولڈر فائر میزائل ہوتے ہیں، یہ ہوتے تو بڑے افیکٹو ہیں، پر ایک چھوٹا سا ہی ہتھیار ہے نا. اس کے اوپر آ رہے تھے B-2 بامبرز اور کیا کچھ. لیکن بھاگا جس طرح ویتنام سے بھاگا ہے امریکہ، اتنی زیادہ فوج اور وہ رکھ کے. وہ امبیسڈر کو کسنگر نے میسج دیا تھا ڈکلیئر وکٹری اینڈ رن. تو یہاں بھی ہم ڈکلیئر کریں گے وکٹری اور رن. یہ ہم نہیں چاہتے اپنی فوج کو اور اپنے ایئر فورس کو نیوی کو اس طرح ایک جنگ میں ڈال دیں کہ جس میں ایک پوری بنیاد ایک ہمسایہ ملک میں ہمارے خلاف ساری قوم خلاف ہوئی ہوئی ہے. انڈرسٹینڈ سر، افغانیوں یہ سمجھ آ رہی ہے. مگر یہ جو حالات ہیں سر، کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس میں جہاں پر کلادم تحریکیں ہیں، جہاں پر خودکش بمبار ہیں، وہاں پر بات چیت ہو سکتی ہے؟ چلیں بات چیت ہم افغانستان گورنمنٹ سے تو کر سکتے ہیں، مگر وہ ایلیمنٹس جو پاکستان کے خلاف ہتھیار اٹھائے ہوئے ہیں اور یہاں پر ایکٹیویٹیز کرتے ہیں، ان کے ساتھ کیسے بات چیت کریں یا ان کو کیسے نپٹا جائے پھر؟ بھائی آگے ترکی اور قطر نے آپ کی طرف سے کیا تھا. وہ خواجہ صاحب گالیاں دینا شروع ہو گئے، اور وہ ایک مفاہمتی جو عمل تھا اس کو مزاحمتی عمل میں تبدیل کر دیا. افغانیوں کو لوگوں نے کہا ہوگا کہ یہ آپ وہاں کیوں بیٹھے سن رہے تھے کہ وہ یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. ہمارے پہ آگے 30 سال سے بمباری ہو رہی ہے، دسمبر 1979 سے وہ اور 2019 تک وہ کوئی 30 سال اس میں ان پہ بمباری ہو رہی ہے. تو انہوں نے کہا ہم پہ اور بھی آپ یہ پاکستان بھی کر لے گا تو کیا ہے. اور پاکستان اگر ہم سے دب گیا اور ہم اپنے خودکش بنا کے اور بھیجتے رہے تو یہ پاکستان کا نقصان ہے، ہمیں تو کوئی اس کا حرج نہیں ہے. اور یہ تو خواجہ یہ صاحب سر کیوں ہر موقع کے اوپر ایسی بات کرتے ہیں؟ خواجہ صاحب کو سیالکوٹ کی پہلوانوں والی بات ہی ہوگی کچھ، پر مجھے نہیں پتا کیوں کرتا ہے. بڑی عاقبت نا اندیش پالیسی ہے یہ تو. اور اب ایک دو اور وزراء نے بھی اور گورنمنٹ نے بھی شاید کیبنٹ نے بھی ایک میٹنگ میں فیصلہ کیا ہے کہ جی ہم اگر ان کی ٹیریٹری استعمال ہوگی تو وی ول بی انٹائٹل ٹو گو اینڈ بام دیم اینی ویئر. اب اگر یو آر گوئنگ ٹو بام دیم اینی ویئر تو کتنے دن کریں گے، کتنے مہینے کریں گے؟ امریکہ نے تو 9 سال 19 سال تقریباً لگا دیے، اور سوویت یونین بھی ایک پوری دہائی اس میں برباد کر چکا 1979 ٹو 1989. پھر امریکہ آ گیا 9/11 کے بعد، اور 2000 سے وہ 2019 تک پھر وہ بھاگے. دیکھو بھاگے کس طرح، ویتنام سے کس طرح بھاگے. تو اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت ضروری ہے کہ اس پالیسی کو دوبارہ سکوائر ون سے شروع کیا جائے. اس کے لیے ضروری ہے کہ قطر، ترکی، کوئی اور بھی ہے ان کو بیچ میں ڈالیں، تھوڑی سی اس بات کو تسلیم کریں آپس میں، اپنے تئیں تسلیم کر لیں، دوسرے کو نہ بھی کسی سے اعتراف کریں، پر اپنی کمزوریاں بھی دیکھیں. اپنی جو طاقتیں ہیں آپ کی وہ بھی دیکھ لی آپ نے، پر اپنی کمزوریاں بھی دیکھیں. اور کمزوریاں یہ ہے کہ ہمارے پاس نہ اتنا اسلحہ ہے جتنا امریکہ کے پاس تھا، نہ ان کا اتنا اسلحہ ہے جتنا سوویت یونین کے پاس تھا. اور اس قوم نے ان دونوں کو پسپا کیا. اور امریکہ کو پہلے ویتنام میں پسپا ہو چکا تھا، یہاں بھی پسپا کیا. پھر
آپ کو اس وقت اگر ماحول ملا ہے جس میں چین نے آپ کا بڑا ساتھ دیا ہے، اس وقت آپ چین کو چھوڑ کے صرف امریکہ کے ہو جائے تو وہ بھی ایک بڑی ہمارے لیے مشکل ہوگی۔ اور جو افغان خود کش بمبار ہے جس کے بارے میں آپ گلا کا شکوہ کر رہے ہو اور صحیح کر رہے ہو کہ یہ ہمارے ہمسائے ملک کو تم ہمارے کیوں یہ کرتے ہو، وہ تو خود کش بمبار کو تو ہمارے پاس کوئی ٹیکل کرنے کی کوئی ہوتی نہیں ہے۔ ہمیں ہر دفعہ کامیاب ہونا پڑتا ہے۔ 10 بار اگر دھماکے والے کرنے والے آئے، انہوں نے ایک دفعہ کامیاب ہونا ہے جس دن انہوں نے دھماکہ کر دینا اور 20 بندے 30 بندے مارے جانے۔ یہ اگر معمول بن گیا، یہ اگر معمول بن گیا اور لوگ اس کو معمول سمجھنا شروع ہو گئے کہ آج میں بازار جا رہا ہوں، جہاں جاؤں نہ جاؤں کہیں بم ہی نہ پھٹے، تو پاکستان کے کیا بنے گا؟ اب ٹھیک ہے ہماری فوج بہادر ہے، ٹھیک ہے ہماری فوج ماشاءاللہ ڈسپلنڈ ہے، ٹھیک ہے ہماری ایئر فورس بڑی تیز اور بڑی ہنرمند ہے اور ہمارے پائلٹس بہت ہنرمند اور دلیر ہیں، پر ان کو بھی جب یہ پتہ لگا کہ اس طرح ایٹریشن ہو رہی ہے تو وہ بھی ذرا زیادہ وہ ہمارے پہ آسرا لیں گے، ہمارے بچے ہمارے بیٹے، تو ہم کیا دکھائیں، کیا کریں گے؟ اس کو بڑا سیریسلی لینا چاہیے۔ خواجہ آصف جیسے جو ہاکس ہیں ان پر نہیں چھوڑنا چاہیے ہم۔ ٹھیک ہے اعتزاز صاحب، یہ بیرونی خطرات ہیں پاکستان کے لیے۔ بیرونی خطرات سے تو تبھی آپ اسٹرانگلی نپٹ سکتے ہیں جب اندر آپ کے پاس ایک سٹیبلٹی ہوتی ہے، وہ معاشی بھی ہو، وہ پولیٹیکل بھی ہو۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت دونوں سٹیبلٹیز کے آس پاس بھی ہم ہیں، کہیں سے ہم اپنے ٹارگٹس اچیو کر سکتے ہیں، چاہے وہ معاشی ہو یا سیاسی ہو؟ نہیں، بالکل نہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم منزل کی طرف جا رہے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم اندر بھی انتشار پھیلانے کی اور وجہ اس کی بنیاد دین بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ عمران خان کو، جس کو بانی کے علاوہ کچھ نہیں کہا جا سکتا، عمران خان کو کی ایک آنکھ میں اگر تکلیف ہے، وہ کیسی ہے؟ جیسی جس کو مخفی رکھا جا رہا ہے، مطلب ہے اس کے نہ اس کے نامینیٹڈ ڈاکٹر، نہ اس کے رشتہ دار، کوئی اس کی بہن بھی نہیں اس کو دیکھ سکتی آپریشن کو ہوتے ہوئے یا کوئی ٹریٹمنٹ کو ہوتے ہوئے۔ اس کو بالکل ہی تنہا کر دیا، جیل میں بھی تنہا کر دیا کہ اس کو یہ باہر پیغام نہ بھیج سکے۔ اب 60 دن سے ایک شخص کو آپ قید تنہائی میں رکھیں۔ مجھے ملتان جیل میں ضیاء الحق کے زمانے میں ایک دفعہ 15 دن یا 14 دن قید تنہائی میں رکھا تھا، میرا تو سر پھٹ چلا تھا۔ تو یہ رکھیں، پھر وہ توقع کریں کہ وہ سارے فیصلے بھی ان کی مرضی کے کرے، اور اس کو باہر کے حالات سے آپ اس طرح آپ کمپلیٹلی آئسولیٹ کر لیں اور پھر یہ فیصلے کریں، یہ سوچیں کہ یہ اب ہمارا ایک بن جائے گا کارکن، کیونکہ افغانستان اور انڈیا کے ساتھ ہمارے حالات بگڑ گئے، تو اب سب آ جائیں اور سب ساتھ آ کے ہمارے سے کندھا اور کندھا ملا کے لڑیں۔ تو اس طرح تو نہیں ہوتا، اس میں آپ کو انیشیٹو گورنمنٹ کو لینا پڑتا ہے۔ انیشیٹو گورنمنٹ کو عمران خان اور اس کی پارٹی اور ورکروں کے لیے لینا پڑے گا۔ آج نہیں لیں گے، کل لیں گے، پرسوں لینا پڑے گا۔ یہ معاملہ اسی طرح طے ہوگا کہ عمران کی آنکھ کا علاج اوپن ہو، اور جتنا خفیہ رکھا ہوا ہے انہوں نے، کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے۔ بے خودی بے سبب نہیں غالب، کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے۔ اعتزاز صاحب لاسٹلی یہ بتا دیں، سپریم کورٹ کا کردار کیا ہے اس میں؟ ابھی تک فیملی کی ملاقات نہیں کروائی جا رہی، ادارے سپریم کورٹ، حکومت، کیا یہ سب ایک پیج پر ہیں؟ اور وہ پیج یہی ہے کہ عمران خان کو فیملی سے نہیں ملنے دینا، عمران خان کی بات باہر نہیں آنی چاہیے؟ چل کیا رہا ہے یہ؟ سپریم کورٹ کا تو کسی اور کے پیج پہ ہونا ہی شرم کی بات ہے۔
اور سپریم کورٹ نے جس طرح پی ٹی آئی کے کیسز کو لیا ہے، میں سمجھتا ہوں وہ بھی شرمناک ہے۔ ایک ان کے ساتھ چیف الیکشن کمشنر ملا ہوا تھا، ایک چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ تھے، اور پھر دوسری طرف تیسری طرف باجوہ صاحب تھے۔ وہ سب تینوں ہی ادارے مل کے، اور انہوں نے پاکستان کی جنگ ہنسائی کرائی ہے۔ اور اب بھی جو چیف جسٹس ہیں وہ اتنے نامعتبر ہوتے جا رہے ہیں، اپنے آپ کو کر رہے ہیں۔ اور اس دفعہ ججوں نے اپنے آپ کو سب سے زیادہ نقصان پہنچایا ہے، کسی اور نے نہیں۔ ججوں نے اپنی سپریم کورٹ کی عمارت کو مسمار کر لیا۔ مجھے تو لگتا ہے کہ ملبے کا ڈھیر ہے، اور اس میں سے ایک ورچوئل ٹاور نکل رہا ہے۔ جو بلڈنگ ہے وہ ساری ورچوئل ہے، وہ صرف آپ ایک سکیچ میں لائنوں سے دکھا سکتے ہیں، اور نیچے ملبے کا ڈھیر ہے۔